अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज मौजज़ा हुआ, इतने दिनों बाद इन्होंने मुझे छोड़ा है इमरान खान साहब से मुलाकात करने। पिछली पेशी पे 5 घंटे 4 घंटे बैठ के मुलाकात नहीं हो सकी, उससे पिछली पेशी पे भी 5 घंटे और आज भी कोई 6.5-7 घंटे के करीब बैठे रहे। अभी कोई 5:30 बजे के करीब मुझे उन्होंने खान साहब से मिलने दिया है। मेरा तो ये ख्याल था कि मेरे गिर्द सुर्ख लकीर शायद खींची गई है, लेकिन मेरा सवाल अरबाब इक़्तिदार से ये है कि इस मुल्क को अगर हमने आइन से चलाना है तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारी तो जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है। अदालत के अहकामात की इज्जत क्यों नहीं की जाती? अदालतों के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जाता है? मैं अडयाला हर पेशी पे आके ये बात करता हूं कि अडयाला पाकिस्तान में है, ये गुंटानामो बे नहीं है, ये अबू गरीब जेल नहीं है। मैं हैरान हूं कि जेल इंतजामिया को क्या परेशानी है, जेल इंतजामिया को किससे मजबूरी है, क्या रोक है उन पे कि अदालत का हुक्म आता है कि एक शख्स अली मोहम्मद ने आके अपने लीडर इमरान खान से मिलना है, एक शख्स सुहेल सुल्तान जो MNA है, जो सवात से मुराद सईद साहब की सीट पे जीत के आए हैं, नईम खान साहब हमारे MP हैं, अवामी लोग हैं, नादिया बीबी को सब जानते हैं। अदालत का हुक्म है आप इनको मिलने दें। क्या कैदी से मिलना जुर्म है? क्या अपने लीडर से मिलना जुर्म है? और बाहर आके हम क्या वो बात करते हैं जिससे खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचता है? पिछली 2 पेशियों पे जब नहीं मिलने दिया और उससे पहले उस भी एक पेशी पे नहीं मिलने दिया और आज भी मैं बात कर रहा हूं, दोनों को फिर आप तोल लीजिए कि आज इमरान खान साहब से मिल के क्या मैं खुदा न खास्ता मैं कौन सी ऐसी बात कर रहा हूं? ये नईम हैदर पंजोता ने कौन सी ऐसी बात की है जिससे मुल्क को कोई नुकसान हम पहुंचा रहे? नईम ने बात की है, मैं भी वही बात कर रहा हूं कि आइन की अमलदारी होनी चाहिए। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत तहरीक इंसाफ के मेंबर के तो मुझे गुस्सा भी है और गम भी है जो कल रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, और आज इमरान खान साहब भी बहुत इस पे अफसरदा थे और गुस्से में भी थे। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मुझे कल शर्म महसूस हुआ है कि रऊफ हसन 70 साल से ज्यादा ज़ईफ़ुल उम्र हमारे सीनियर सिटीजन है। इस उम्र में वो एक कॉज के लिए खड़े हैं। आप बेशक उनके कॉज से एग्री ना करें, लेकिन एक कैंसर सर्वाइवर, कैंसर से जंग लड़ने के बाद भी वो पाकिस्तान के लिए वो मर्दे हुर जो है वो खड़ा है मर्दे कलंदर इमरान खान के साथ। और ये जो उसको कट पड़ी है, अगर 1 इंच आधा इंच नीचे होती कट जाता गला, कौन जिम्मेदार होता? ये कर रहे हैं हम अपने मुल्क में इन लोगों के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? और आप क्या समझते हैं, रऊफ हसन ऐसे हमले से क्या वो इमरान खान साहब को छोड़ देगा? हम लोगों ने क्या इमरान खान साहब को छोड़ा? इसी अडयाला में रखा। जिनको अल्लाह की मदद होती है ना वो नहीं टूटते, जिनको अल्लाह की मदद होती है ना वो खड़े रहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये मैदान करबला चीख चीख के पुकार रही है। मैदान करबला का मैसेज क्या है? मैदान करबला का मैसेज ये है कि जो आपको हक समझ में आए, आप हक के साथ खड़े हो। मैं इतना छोटा सा था, 2 साल का, दूसरी जमात में जब पढ़ता था, 5-6 साल का, इस आदमी को जिसका नाम इमरान खान है, इसको मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद करवाते देखा। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में अजली हरीफ, रिवायती हरीफ या दुश्मन हिंदुस्तान के मैदानों में, अरब के रेगिस्तानों में, इंग्लिस्तान में, वेस्ट इंडीज में, हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद करवाते देखा। और उसके बाद जब एक आदमी अपनी शोहरत की अरूज पे पहुंचता है, उसके बाद वो सारी चीजें छोड़ के इस कौम के लिए कहता है नहीं, मेरी माँ तो मर गई, किसी और की माँ ना मरे इस बीमारी में, मैं उनके लिए एक अस्पताल बनाऊंगा। और वो फिर कमर कसता है और कौम उसके साथ कमर कसती है। हम छोटे से बच्चे थे उस जमाने में, स्कूल स्टूडेंट थे, मैंने देखा है लोगों को 10-10 रुपए, बच्चे बच्चियों को 10-10 रुपए, हमारे पेशावर में वो आते थे और चंदा करके लोगों ने इस आदमी को एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट बनाया। कौम का एतमाद है,
وہ آدمی جس کی ایک سگنیچر پہ لوگ کروڑوں نچھاور کرتے ہیں وہ گھڑی چرائے گا؟ وہ کرپشن، یار کوئی لیول بھی تو دیکھو ایک آدمی پہ، اس کے لیول کے مطابق تو الزام لگاؤ۔ آج پاکستان میں لوگ ساری چیزیں اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، عمران خان کی سیاست سے بھی وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں، یہ ان کا بدترین حریف بھی برملا نہیں تو کسی نجی محفل میں آپ کو کہہ دے گا کہ بندہ ایماندار ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے، انہوں نے کھل کر اس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی خاطر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن بات صرف دو نکات پہ ہوگی، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی۔ اور آج انہوں نے نعیم کو بھی کہا، مجھے بھی کہا، بھٹو صاحب بھی کھڑے ان کو بھی کہا، اور ان کی ڈائریکشن ہے کہ ہماری جماعت اب اس نقطے کو اٹھائے گی کہ سپریم کورٹ میں جو ہماری پٹیشن پڑی ہے 184(3) کی، ہم جناب محترم چیف جسٹس صاحب سے، قاضی صاحب سے بصد احترام استدعا رکھیں گے کہ آپ خدا را اس پٹیشن کو اٹھائیے اور جوڈیشل کمیشن بنائیے، اور یہ جو الیکشن جو آپ نے فرمایا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے، تو کیا صرف الیکشن کروانا کافی تھا یا اس کا صاف شفاف ہونا بھی ضروری ہے؟ اگر الیکشن کا صاف شفاف ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے پھر جوڈیشل آڈٹ ہونا چاہیے اس پورے الیکشن کا، کہ یہ الیکشن میں کیا ہوا۔ اور ابھی آپ نے 4 دن پہلے ملتان میں دیکھا کہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس لیے ہم دوبارہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، سیاسی فورسز کو کہنا چاہتا ہوں، آپ مذاکرات کی صرف بات نہ کریں، عملی اقدامات اٹھائیں۔ عمران خان صاحب کے اسیران کی رہائی، اس پہ کیا لائے عمل ہے؟ پولیٹیکل کیسز آپ بنا رہے ہیں، اس کے ختم ہونے کا کیا لائے عمل ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ کی واپسی پہ آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ اس وقت پاکستان مشکل صورتحال میں ہے، کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پاکستان دورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہاں لوگ اپنے محبوب ترین لیڈر کے ساتھ یہاں کی طاقتیں کیا کر رہی ہیں، یہاں شخصی آزادی کتنی ہے، یہاں ایسے لاز بنائے جا رہے ہیں جہاں آپ تنقید تک نہیں کر سکتے۔ آپ جو کیمرہ مین ہمارے بھائی کھڑے ہیں اور پیچھے جو آپ کے چینل چل رہا ہے، آپ کو مقید کرنے کے لیے، آپ پہ قبضہ کرنے کے لیے، آپ کی آواز کو دبانے کے لیے پنجاب میں نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ پیمرا کہہ رہا ہے کہ آپ نے جناب کورٹ رپورٹنگ نہیں کرنی، تو کیا کورٹ کو، کیا ہمارے جو کورٹ ہیں ان کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے؟ کہ ہماری عدالتوں کو خدا نخواستہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے؟ جو کورٹ رپورٹنگ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے خدا نخواستہ۔ کیا ملک میں ایمرجنسی ہے کہ ہمارے اخبار نویس، ہمارے رپورٹرز کورٹ کی رپورٹنگ نہیں کریں گے؟ اوپن کورٹ ہے، اوپن پروسیڈنگ ہے، کیوں رپورٹنگ نہ ہو؟ کیوں ملک فرد واحد کی خواہش پہ چلے؟ ملک فرد واحد کی خواہش پہ نہیں، ملک 25 کروڑ کی مرضی سے چلے گا، آئین پہ چلے گا، اور 25 کروڑ کی مرضی کا نام ہے عمران خان۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی دوبارہ سن لے، ملک فرد واحد کی خواہش پہ نہیں، ملک آئین پہ چلے گا، اور 25 کروڑ کی خواہش عمران خان۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، پرویز الہی صاحب باہر آ گئے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے؟ کوئی مذاکرات کا دروازہ کھل گیا ہے کہ مطلب پہلے فواد چودھری باہر آ گیا، پرویز الہی باہر آ گیا، تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ میں مبارکباد دیتا ہوں پرویز الہی صاحب کو، خاص کر اپنی ہماری جو بھابھی ہیں، جو مونس صاحب کی والدہ محترمہ ہیں، پرویز الہی صاحب کی جو وائف ہیں، جس طرح کیسرا بی بی کھڑی ہوئی ہیں، اس نے جو ٹپیکل ہماری پنجاب کی ماں ہوتی ہے نا، وہ کردار ادا کیا ہے، نڈر، بہادر، دلیر، اور مشکل وقت میں اپنے مرد کا ساتھ دینے والی۔ یہ ہے ٹپیکل ہماری پاکستانی، لیکن پنجاب کی خاتون کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں مشکل وقت میں اپنے شوہر کے نظریے کے ساتھ، اور اپنے خاندان کا نام انہوں نے اونچا کیا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب نکلے ہیں، کسی کو توقع نہیں تھی کہ اس عمر میں پرویز صاحب اتنی قربانی دیں گے، میں اس کو خوشائن کہتا ہوں۔ عدالتوں سے ریلیف کی بات سے میں اگری نہیں کر رہا، کیونکہ عدالت سے ریلیف تو تب ہونا جب میاں نواز شریف صاحب جیسا کام ہو، کہ آپ پہ کیسز ہوں اور اچانک آپ کو ریلیف ملے۔ 300 کے قریب دنوں سے بندہ، قوم کا لیڈر جو ہے وہ اندر ہے، اور اس پہ جو کیسز ہیں، اس کیس میں ہے کیا؟ اس کیس میں آپ عمران خان صاحب کو کیسے اندر رکھ سکتے ہیں؟ میں نے ابھی بھی یہ بات کی ہے کہ عمران خان کو اندر رکھ کے آپ عمران خان کا نہیں، اس قوم کا ستیہ ناش مار رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں وہ تو مرد قلندر ہے، اس نے اندر بیٹھ کے یا ملک سے جو ہے باہر جا کے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو ملک کا سوچنا ہے۔ تو اگر عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کیسز میں کچھ نہیں ہے، لیکن اتنی لمبے کیسز، اتنی لمبی جرح ہوئی ہیں، آپ صرف سائفر کیس کو دیکھ لیں
چھوٹی عید سے پہلے یہ کیس چل پڑا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے. انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ عدالتوں سے یہ جو بغض پہ مبنی اور یہ لغو کیسز ہیں یہ ختم ہوں گے. لیکن سیاسی جماعتوں سے پھر یہ بات کہ آج جو عمران خان صاحب پہ آ رہی ہے کل ہی آپ پہ آ سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو کارنر کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ پاکستان کے مسائل کا حل وہی ہے جو میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کی تھی کہ تمام سیاسی قوتیں اسپیکر صاحب ان کو بٹھائیں اور ایک نقطے پہ اسیران کی رہائی مینڈیٹ کی واپسی, اس کے بعد دنیا کے ہر مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے. خان صاحب یہ کہے کہ جو احتجاج کے بارے میں ویسے غور صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ باقاعدہ طور پر خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ گلی گلی احتجاج ہوگا, بھرپور احتجاج ہوگا, اس کا کیا دے گا؟ خان صاحب خود کال دیں گے. قوم تیار بیٹھی ہے, قوم تیار بیٹھی ہے. جس دن عمران خان صاحب نے کال دی لیڈرشپ شاید پیچھے ہو, قوم آگے ہوگی. لیکن میں اس وقت ارباب اقتدار سے اور سیاسی قوتیں سب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ ملک کو مزید امتحان کی طرف لے کے نہ جائیں. خدا را عوام کے صبر کا مزید امتحان نہ لیں. ابھی جو بات یہاں پہ ہوئی ہے, میرے چھوٹے بھائی نعیم نے بات کی کسانوں کی, یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ جو ملک جس کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے, جو کسان پورا سال محنت کر کے ہمارے اور آپ کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, ہم نے اس کو رول کے رکھ دیا ہے. ہمیں وردیاں پہننے سے فرصت نہیں ہے. اور بھائی جس کی وردی ہے وہ پہنے گا, آپ اپنا کام کیجئے. اور اگر علی امین خان نے, اس اللہ کے ولی نے اگر گناہ کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے, پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت خیبر پختونخوا حکومت عمران خان کے حکم پہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب بالخصوص جو کسانوں کو پیمنٹ نہیں ہو رہی, خیبر پختونخوا کو پیمنٹ کرے گی. پھر آپ کیوں ناکے لگا رہے ہیں؟ خود تو پیسے دے نہیں رہے اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی منع کر رہے ہیں, ان کو بھی موقع نہیں دے رہے. کسان نے کیا گناہ کیا ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ کرغزستان سے جو لوگ واپس آ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس واپس آ رہے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے زیادہ مرکزی حکومت کا کام ہے. لیکن علی امین خان عمران خان کے حکم پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو واپس لا رہے ہیں. کیوں نہیں شہباز شریف صاحب ان کو این او سی دیتے؟ کیوں نہیں پنجاب حکومت اور خاص کر مرکزی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرتی؟ نہ خود کام کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو کام کرنے دیتے ہیں. اور میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہوں گا, خان صاحب کو بتایا گیا کہ ان کی رہائی ہوئی ہے, ان کی ضمانت ہوئی ہے, اور خان صاحب کو جو ہے آرڈر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ بھی بتایا گیا. اس آرڈر کے اندر لکھا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اس وجہ سے خارج ان کی ضمانت دی جا رہی ہے کیونکہ جو پراسیکیوشن ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں پراسیکیوشن اس کا کام ہوتا ہے کیس کو ثابت کرنا, تو لہٰذا وہ کیس ثابت نہیں کر پائے, اس وجہ سے ضمانت ہوئی. اور پرویز الہی صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی نے یہ سارا کچھ میرے ساتھ کروایا ہے. تو خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, جیسے وہ زخمی تھے انہیں ہاسپٹل جو ہے نہیں داخل کیا گیا, اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے مطمئنی کا اظہار کیا. اور دوسرا جو یہ روزانہ کہتے ہیں جی خان صاحب کو بڑے پروٹوکول حاصل ہیں, باہر سے کہتے تھے کیس ہی اتار دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو خان صاحب نے کہا کہ ڈیتھ سیل میں جو چکی ہوتی ہے اس میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے. خان صاحب نے مجھے بتایا اور خان صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں ڈیمانڈ کر رہا کہ مجھے اس چکی سے نکالو, لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ نواز شریف یا یہ سارے جتنے تھے ان کو پروٹوکول حاصل تھے, یہ اے سی والے کمروں میں تھے اور ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول کے اندر رکھا گیا تھا اور ان کے لیے علیحدہ سے کلاس تھی. اور خان صاحب ڈیتھ سیل کے اندر کھڑے ہیں اور خان صاحب نے کہا کہ میں کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا, اس قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا. اور ایک بات ریکارڈ کا حصہ ہو, میری موجودگی میں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی جو وہ لیٹر ہوتا ہے وہ آیا, ان کے سامنے رکھا گیا, جس میں ان کو انفارمیشن دی گئی کہ 30 تاریخ کو جو ہے وہ کیس ان کا لگا ہوا ہے نیب والا, اور اس میں عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے میرے سامنے لکھ کے دیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں ان پرسن اس میں پیش ہوں یا ویڈیو لنک پہ, لیکن پریفریبلی ان پرسن انشاءاللہ.